आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़श्ता इतवार भी तलाक़ के कुछ मसले मैंने आप हज़रात के सामने बयान किए थे। आज भी तलाक़ के कुछ मसले बयान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारे घरों को आबाद रखे। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जब मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं है, झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े की वजह से नौबत तलाक़ तक जा पहुँचती है। हत्तल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि घर को बचाया जाए, और हर बंदा यही चाहता है कि मेरा घर ख़राब ना हो, घर बच जाए। लेकिन घर टूटता क्यों है, इसकी कुछ वजूहात होती हैं। एक वजह शोहर का बहुत ज़्यादा गुस्सैला होना, या औरत का बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर ताने देना या नाफरमानी करना, गाली गलोच पर उतर आना, इसकी वजह से भी घर टूट जाते हैं। और एक वजह ये होती है कि जितना मिल रहा है उतने पर सब्र ना करना। उमूमन घरों के बिगाड़ की ये वजह ज़्यादा होती है। औरतें चाहती हैं कि मर्द ज़्यादा कमाई करके दे, शोहर चाहता है कि जितना मिल रहा है इतने में औरत गुजारा करे। बाज़ औक़ात शोहर अपने दीगर रिश्तेदारों पर या दोस्तों पर पैसा लुटा रहा होता है, अपने बीवी बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर रहा होता, इससे भी मामलात ख़राब हो जाते हैं। घर टूटने की एक बड़ी वजह मौजूदा ज़माने में या मुआशरे में हमारे जो नज़र आती है वो होता है कि या तो औरत का ताल्लुक़ किसी और गैर मर्दों से हो जाता है, या शोहर का ताल्लुक़ गैर औरतों से हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, कोई शोहर, कोई गैरतमंद शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखे। जब मर्द ये पसंद नहीं करता तो औरत कैसे पसंद कर सकती है कि मेरा शोहर किसी गैर औरत से ताल्लुक़ रखे। मर्द को इस बात पर तो गैरत आती है कि मेरी बीवी मेरे कज़न से बात ना करे, अपने कज़न से बात ना करे, किसी गैर मर्द से मुस्कुरा कर बात ना करे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरी बीवी को भी गैरत आती है जब मैं किसी गैर औरत की तारीफ़ें करता हूँ, जब मैं उसके सामने फ़िल्में देखता हूँ और फ़िल्म के अंदर औरतों की हुस्न की तारीफ़ें करता हूँ, तो औरतों को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवियाँ शर्म व हया वाली बने तो फिर आप भी अपने अंदर शर्म व हया पैदा करें। तलाक़ के कुछ मसाइल मैंने गुज़श्ता इतवार भी आप हज़रात के सामने बयान किए थे, कुछ मसाइल में मज़ीद बयान करता हूँ, तवज्जो से आपने इन मसाइल को सुनना है। बाज़ औक़ात होता यह है कि दुश्मनी की वजह से या फिर किसी की बीवी से कोई दूसरा शादी करना चाह रहा होता है, या फिर बीवी के जो वालिद हैं या भाई हैं वो चाहते हैं कि इस लड़के से जान छुड़ाई जाए, ये लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बीवी का, मेरी बेटी का जो शोहर है ये अच्छा नहीं है, इससे जान छुड़ाई जाए। बाज़ औक़ात दुश्मनी की वजह से भी ऐसा होता है कि शोहर को कत्ल की धमकी दी जाती है, तलाक देने पर मजबूर किया जाता है, बहुत सख्ती की जाती है। तो अब इसमें मसला ये है कि अगर किसी बंदे को कत्ल करने की धमकी दी गई
اور جس کو دھمکی دی گئی اسے پتا ہے کہ اگر میں نے طلاق نہیں دی تو یہ بندہ واقعی مجھے قتل کر دے گا یا میرے کسی عضو کو کاٹ دے گا، تو اب ایسی صورت میں اس نے طلاق دے دی تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا، اور مجبور کا مطلب میں نے بتا دیا کہ اگر طلاق نہیں دی اس بندے نے بیوی کو تو سامنے والا یا تو اس کو قتل کر دے گا یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دے گا، ایسا مجبور ہو گیا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے زبان سے طلاق دے دی بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مجبور کرنے پر اگر اس نے تحریری طور پر طلاق دے دی اور دل کے اندر نیت بھی کر لی، طلاق کی نیت بھی کر لی، یا اس کے سامنے پرچہ لایا گیا جس میں لکھا تھا کہ جی یہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اور اس نے اس پر سائن کر دیے اور دل کے اندر نیت بھی کر لی چلیں ٹھیک ہے جان چھوڑو، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اب کسی کو مجبور کیا گیا اور اس بندے نے زبان سے طلاق نہیں کہی بلکہ لکھ کر طلاق دی یا سائن کیے لیکن دل میں نیت نہیں کی طلاق کی، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی پر طلاق نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر طلاق کے وقت عورت طلاق لینے سے انکار کر دے، طلاق قبول کرنے سے انکار کر دے، عورت کے سامنے طلاق والا پرچہ آیا، عورت نے غصے سے پھاڑ دیا، لیٹر آیا اس نے کھول کر دیکھا ہی نہیں، میسج کیا گیا اس نے بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیا، واٹس ایپ آیا اس نے کھولا ہی نہیں ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا عورت کو طلاق ہوگی؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ عورت چاہے پرچہ پھاڑ دے یا عورت کا والد پرچہ پھاڑ دے، جس پرچے پر طلاق لکھی تھی، تو اس کے پرچے پھاڑنے سے اس سے طلاق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ طلاق ہو جائے گی۔ شوہر نے اتنی زبان سے اتنی آواز سے طلاق کے الفاظ کہے ہوں کہ اس کے کانوں نے سنا ہو، تب طلاق ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب ایک مسئلہ یہ بھی بڑا پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی، جیسے مینسز عورت کو آئے ہیں، اور اس حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں طلاق تو ہو جائے گی، لیکن عورت کو ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا یہ گناہ ہے۔ کسی نے 1 طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی تو اس کے لیے تو حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ بیوی سے رجوع کر لو، بیوی سے رجوع کر لو، اور طلاق 1 دے چکا ہے تو 2 کا اختیار باقی رہے گا، 2 دے چکا ہے تو 1 کا اختیار باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ اس طرح طلاق دے دی تھی، مینسز کی حالت میں، حیض کی حالت میں۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو، اور رجوع کرنے کا طریقہ بھی کیا فرمایا کہ ابھی رجوع کر لو، رجوع کرو اور اس کے بعد اسے پاکی کے دن آئیں، پاکی کے دن آنے کے بعد پھر اس کو مینسز آئیں، مینسز آنے کے بعد پھر دوبارہ جب یہ پاک ہوگی نا تو پھر اس کو طلاق دینا اگر تم طلاق دینا ہی چاہتی ہو تو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عورت کو طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کیا رکھی گئی شریعت میں کہ اگر کسی کو مینسز آتے ہیں، کسی عورت کو مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو اس کے لیے یہ رکھا گیا کہ اس کے 3 مینسز جب آئیں گے تو پھر اس کی عدت ختم ہوگی۔ یعنی عورت کو کسی نے طلاق دی، پھر عورت کو مینسز آئے، پھر عورت پاک ہو گئی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کو مینسز آئے، پھر عورت پاک ہوگی، یہ 2 ہو گئے، پاک ہونے کے بعد پھر تیسری مرتبہ جب مینسز آ کر عورت پاک ہوگی تو پھر عورت کی عدت ختم ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اگر اس بندے کا، اس کے پہلے والے شوہر کا طلاق دینے سے پہلے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ نسب جو ہے وہ خراب نہ ہو، نسب خراب نہ ہو، کیونکہ مینسز اسی عورت کو آتے ہیں جو حاملہ نہیں ہوتی، پریگننٹ نہیں ہوتی۔ جب عورت بچے والی ہوتی ہے تو پھر عورت کو مینسز نہیں آتی، وہی مینسز جو ہے وہ خون ہوتا ہے، وہ عورت کے بچے کی غذا بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک صاف ستھرا اصول ہے۔ اچھا جی، اب اگر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی؟
تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی جبکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل والی عورت ہے، تو طلاق ہو جائے گی، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اب بعض کہتے ہیں یار اس میں تو طلاق ہوتی نہیں، تو یہ جو اپنی طرف سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں بالکل غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ایسی عورت کی عدت کو بیان کیا ہے، ایسی عورت کی عدت کو بیان کیا ہے کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے حمل کی حالت میں طلاق دے دی ہو، وہ عدت کیا ہے؟ وہ عدت یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب بچے کی ولادت چاہے 4 دن میں ختم ہو جائے، چاہے پھر 9 مہینے میں جا کر ختم ہو، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بیوی کو 1 مہینے کا حمل تھا، اب بچہ پیدا ہوا مزید 8 مہینے کے بعد، تو اس عورت کی عدت ختم ہوگی بچہ پیدا ہونے تک، بچہ پیدا ہوگا عدت ختم۔ اچھا، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 9 مہینے پورے ہو چکے ہیں، ادھر شوہر نے طلاق دی، 2 گھنٹے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، تو اس کی عدت ختم۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی نے نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی لوگوں میں ایک وہ پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نشہ پی کر بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ نشہ چاہے شراب پینے سے ہو، بھنگ پینے سے، افیون یا چرس یا کسی اور چیز سے نشہ ہوا، اور نشے میں اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی بندے نے اس شوہر کو مجبور کیا، قتل کرنے کی دھمکی دی یا عضو کاٹنے کی دھمکی دی، یا پھر دھوکے سے اسے نشہ پلا دیا، یا پھر اس کی صورت ایسی ہے کہ یہ مر رہا ہے، پانی پاس نہیں ہے، پتہ ہے کہ شراب پاس ہے، اگر اس نے شراب نہ پی تو اس کو پتا کہ اگر میں نے شراب نہیں پی تو مر جاؤں گا، اس سے کہتے ہیں حالت اضطرار۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس نے مجبوراً کچھ شراب پی لی، نشہ ہو گیا، اور اب اگر اس نے یہ نشہ کی شراب چیز پی اور اس کے نشے میں طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ آ گئی بات؟ خود کسی نے نشہ کیا، خود نشہ کر کے اگر طلاق دیتا ہے تو پھر اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ نیند کی حالت میں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ نیند میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نیند میں بعض لوگوں کو چلنے کی بیماری ہوتی ہے، بعض اوقات نیند کے اندر بندہ کچھ کا کچھ بول دیتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، گھر والے بتاتے ہیں جی آپ نے تو یہ کہا تھا۔ تو نیند میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح بول دیا، کوئی خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں جھگڑا ویسے ہوا تھا، وہی جھگڑا خواب میں آ گیا، خواب میں ہی اس نے بولنا شروع کر دیا، اب بعد میں پتہ چلا بیوی ٹینشن میں آ گئی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ نیند میں اگر اس طرح بول دیا تو اس طرح طلاق بہرحال نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، محض ڈرانے یا دھمکانے کی نیت سے اگر طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ بیوی کو ڈرانے کے لیے اگر کسی شوہر نے طلاق دے دی کہ دیکھو تم سیدھی ہو جاؤ، بلا وجہ کی پنچایتیں نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ کرو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، معاذ اللہ، اس طرح اگر کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، اگر یوں کہا طلاق دے دوں گا پھر طلاق نہیں ہوگی۔ ڈرانے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں باز آئی، نہیں سدھری، یا فلاں سے تعلقات ختم نہیں کیے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس طرح کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ طلاق کا تعلق جو ہے نا، طلاق کا تعلق وہ زبان سے ہے، نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے جناب میں نے غصے میں بول دیا تھا، دل میں تو طلاق کی نیت ہی نہیں، تو اس سے کہا جائے گا میرے بھائی نیت کی ضرورت ہے ہی نہیں اس میں۔ بعض اوقات ہوتا نا، لوگ آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نے وہ طلاق دے دی تھی لیکن میرے دل میں نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، تو ہم نے کہا پھر کہا کیوں تھا؟ وہ تو ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ تو جناب طلاق کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ نے بولے طلاق ہو گئی، نیت آپ کی ہو یا نیت نہ ہو۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے یا پاگل کوئی آدمی ہے اور اس صورت میں طلاق دے دیتا ہے، یا پھر نابالغہ لڑکی نابالغہ ہے یا پاگل ہو، تو اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ سن لیں۔ دیکھیے، نابالغ اور پاگل نہ تو خود طلاق دے سکتے ہیں
اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کے سرپرست طلاق دے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے دی بھی تب بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کے لیے شوہر کا عاقل ہونا، عقل والا ہونا ضروری ہے، اسے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر بالغ ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ لیکن اگر لڑکی نابالغہ ہے یا پاگل لڑکی ہے لیکن اس کا شوہر وہ بالغ ہے یا سمجھدار ہے، پاگل نہیں ہے، شوہر اگر اپنی ایسی بیوی کو جو کہ نابالغہ ہے یا پاگل ہے، اگر ایسی بیوی کو شوہر طلاق دے گا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ نابالغ لڑکے کا باپ جس طرح اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے اسی طرح طلاق نہیں دے سکتا۔ بیٹا نابالغ ہے، چھوٹی عمر ہے، 5-7 سال بچے کی عمر ہے بیٹے کی، اور باپ چاہتا ہے جی میں اپنے بیٹے کا نکاح فلاں لڑکی سے کر دوں، تو باپ اس کی طرف نکاح کر سکتا ہے بیٹے کا، ٹھیک ہے، لیکن باپ یہ نہیں کر سکتا کہ بیٹے کا نکاح کر دیا اب طلاق بھی خود دے سکتا ہوں۔ طلاق کا اختیار شریعت نے باپ کو اب نہیں دیا، اب یہ اس وقت تک طلاق کا معاملہ موقوف رہے گا جب تک کہ یہ لڑکا یہ بالغ نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے۔ یہ کچھ مسئلے ہیں طلاق کے حوالے سے جو میں نے بیان کیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، شک دل میں لے کر نہیں آنا، کسی کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے۔ مزید طلاق کے مسائل انشاءاللہ آئندہ اتوار میں کچھ بیان کروں گا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ ارشاد فرمائیں، ورنہ پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ بند کر دو۔